बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज के दिन की मुनासबत से आप लोगों के साथ एक और वीडियो। आज का दिन होम्योपैथी में वर्ल्ड होम्योपैथी डे के तौर पे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। इसकी रीज़न ये है कि इसके जो बानी हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, उनकी पैदाइश हुई 10 अप्रैल को जर्मनी में 1755 और इनकी जो डेथ हुई वो हुई 1843 फ्रांस में। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन एक बाय प्रोफेशन फिजिशियन थे और इन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री ली और 10 से ज़्यादा ज़बानों पर इनको अबूर हासिल था। मुख्तलिफ़ ज़बानों की बुक्स को ये ट्रांसलेट करते थे। उन्हीं किताबों को ट्रांसलेट करते करते इनको कुछ मेडिसिन्स के कवायफ ऐसे मिले जिस पर इन्होंने सबसे पहले सिंकोना बार्क के ऊपर काम किया। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की एक बहुत बड़ी काविश, एक डिस्कवरी जो दुनिया में मेडिकल की फील्ड में दूसरे नंबर पर इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने ये देखा कि जो बोटेनिकल ओरिजिन हैं, प्लांट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनके एक्सट्रैक्ट को जब पोटेंटाइज़ किया जाता है तो हेल्दी इंसान के अंदर वही चीज़ें, वही अद्वियात, वही रेमेडीज़ वो सिम्टम्स कॉज करते हैं जो उस मर्ज़ की सिम्टम्स होती हैं। हैनीमन ने इस अपने फ़िलॉसफी का जो नाम दिया वो दिया सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटा, मतलब सेम ट्रीट विद द सेम। और आगे चल के मैं अपनी आगे की वीडियोस में आप लोगों को क्लियर करूँगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस फ़िलॉसफी पे उन्होंने काम किया और उन्होंने बाकायदा प्रूफ किया। होम्योपैथिक अद्वियात का जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये अद्वियात ज़िंदा इंसानों पर प्रूफिंग करके बनाई गई। इन अद्वियात को बनाने के लिए साल हर साल मेहनत करनी पड़ी। अर्ली 80 सेंचुरी में उन्होंने सिंकोना के ऊपर काम किया और फिर उन्होंने अपने ऊपर सबसे पहले उसको ट्राई किया, जो कि वही सिम्टम्स कॉज करती थी जो मलेरिया के सिम्टम्स होते थे। आज के दिन मेरा दिल चाहा कि मैं करक्यूमिन के ऊपर एक वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया पर बताई जा रही है, बट एक आम इंसान के लिए करक्यूमिन को समझना, टर्मेरिक क्या है, करक्यूमिन क्या है, J147 क्या है, और इसको मैं रिलेट करूँगी क्यों होम्योपैथी के साथ। बिकॉज़ होम्योपैथी में जो मदर टिंचर्स और जो अद्वियात और रेमेडीज़ इस्तेमाल की जाती हैं उनका जो बेसिक एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है वो अल्कोहल एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है और उसी को हम मदर टिंचर का नाम देते हैं और उसी मदर टिंचर से फिर आगे हम उसको पोटेंटाइज़ करते हैं और डिफरेंट पोटेंसीज़ में वो इस्तेमाल की जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा एहसान है इंसानियत के ऊपर डॉक्टर सैमुअल हैनीमन का, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और साबित किया कि ये पोटेंसीज़, ये मदर टिंचर्स हेल्दी इंसान के अंदर वही से साइंस एंड सिम्टम्स क्रिएट करते हैं जो उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स होते हैं। अब आपको मैं ये बताती चलूँ, इसको मैं रिलेट करना चाहूँगी करक्यूमिन J147 के साथ, जिसके ऊपर आजकल रिसर्च हुई। 2011 में इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी थी और इसको हम अब स्टार्ट से मैं लूँगी, इनके साथ फिर मैं इसको रिलेट करूँगी। J147 करक्यूमिन इज़ बेसिकली इसका जो बोटेनिकल नेम है दैट इज़ अ करक्यूमा लॉन्गा, और इसको आम ज़बान में क्या कहते हैं, टर्मेरिक। एक चीज़ हमें सबको अपने जहन में रख लेनी चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अद्वियात हों, चाहे वो कोई जड़ी बूटी हो, चाहे वो कोई फूड हो, वो एज़ इट इज़ आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनती। सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड देन मॉलिक्यूल्स उसमें कन्वर्ट होती है। फिर उस चीज़ का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसने आपकी बॉडी के उस ख़ास हिस्से में जाकर
کام دکھانا ہے اس کا صرف وہ پورشن آپ کے سیل کے لیول پہ جا کے ایبزارب ہوتا ہے، اور پھر ایبزارب ہونے کے بعد وہ پھر وہاں پر جا کے اپنا میٹابولائز ریئیکشن دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس کے نقصانات یا فائدے میسر آتے ہیں۔ ٹرمیرک ایک اسپائس ہے جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، ہلدی۔ یہ بیسیکلی ایک روٹ ہے اور یہ ادرک کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اور ٹرمیرک کے اندر کچھ ایسے فائدہ مند کیمیکلز ہیں، ایسے مولیکیولز ہیں جو ٹرمیرک میں کچھ ایسے مفید اجزاء موجود ہیں جن کو آپ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ سائلنٹلی آپ کی باڈی کا حصہ بنتے ہیں بریک ڈاؤن ہونے کے بعد۔ اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اس کے اوپر جب ریسرچ ہوئی تو سائنسدانوں نے مختلف ملکوں کے سائنسدانوں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد یہ اخذ کیا کہ کرکیومن اٹ سیلف، یعنی ٹرمیرک کا وہ جز کرکیومن آپ کی میموری کو ایجنگ میں ہیلپ کرے گا۔ مطلب عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے برین کی عمر بڑھتی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ برین کی عمر آپ کی عمر کے ساتھ کیوں بڑھتی ہے۔ 30 سے 40 سال کی عمر کے بعد آپ کے برین کی جو شریانیں اور جو کیپلریز ہیں وہ آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کا برین ہر وقت کچھ نیورو کیمیکلز بنا رہا ہے جن کو نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں۔ اس میں سے سب سے امپورٹنٹ ایک کیمیکل ہے، اس کو اے بیٹا بھی کہا جاتا ہے، امائلوئڈ بیٹا کیمیکل۔ یہ کیمیکل تھرو آؤٹ یور لائف اسپین ریلیز ہوتا رہتا ہے، اور جب یہ ریلیز ہوتا ہے آپ کے برین سے تو یہ کیا کرتا ہے کہ ڈرین آؤٹ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ، بیکاز کسی بھی کیمیکل کا آپ کے برین میں یا کسی بھی آرگن میں جمع ہو جانا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اب عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ شریانیں سکڑتی ہیں ویسے ویسے یہ جو شریانیں تھوڑا سا اسٹف ہو جاتی ہیں۔ اسٹف ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ کیمیکل وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جمع ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے، اور آپ کو اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے جو آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرے، ان کیمیکل سے آپ کی باڈی کو فری کرے۔ کرکیومن میں بہت سے لوگوں کے میرے پاس کوشچنز آئے جب میں نے فیس بک پر کمنٹ کیا ایک پیج پر اباؤٹ دا J147۔ بہت لوگوں نے مجھے ان باکس کیا، ہم J147 کیسے بنائیں، ہم J147 کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیا آپ ہمیں پرووائڈ کر دیں گی؟ تو میں آپ سب لوگوں کو ایک عام زبان میں بتانے کے لیے میں نے اس ویڈیو کو ریلیٹ کیا ہے ہومیوپیتھی کے ساتھ کہ J147 آپ ڈومیسٹک لیول پر کوئی بھی کیمیکل ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ہی ہائیلی اسکلڈ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، پھر اس کی ٹیسٹنگ اور انالیسز ریکوائرڈ ہوتی ہے، جس میں آپ یہ پتہ لگاتے ہیں کہ کتنے گرام ٹرمیرک لیا جائے تو اس میں کتنے گرامز آپ کو کرکیومن ملے گا۔ اس میں پھر کرکیومن کا ڈیریویٹو ہے آگے J147۔ ڈیریویٹو مین اس کے مولیکیول کا کوئی مولیکیول، یعنی اس کے پورشن کا کوئی پورشن، ٹھیک ہے۔ دس از ناٹ ایزی کہ آپ اس کو گھر پہ بنا لیں، لیکن ایک سمپل سے میں آپ کو کیلکولیشن بتاؤں کہ سائنسدانوں نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ 2 to 6% کرکیومن موجود ہوتا ہے ہلدی کے اندر۔ 2 to 6% مین 2 گرام 100 گرام میں کرکیومن۔ J47 از اے ڈیریویٹو، وہ اس کے آگے کا ایک مولیکیول ہے جو اس کو موڈیفائی کر کے توڑ پھوڑ کے ایک نئی چیز بنائی گئی، پھر اس کے اوپر ریسرچ ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو J147 ہے یہ آپ کی برین کی ایجنگ کو سلو کر دیتا ہے، اور آپ کی جو میموری لاس ہو جاتی ہے اسپیشلی الزائمرز میں، اس میں یہ پھر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اسی کیمیکل کو جمع ہونے سے روکتا ہے، اور روکنے کی وجہ سے پھر آپ کو
آپ کی میموری اس طرح سے لاس نہیں ہوتی، آپ کے برین سیلز اس طرح سے ڈیمیج نہیں ہوتے، اور میموری جو آپ کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریزرو رہتی ہے۔ یہ اس کی ریزن ہے۔ اور J147 آپ ایسے گھر میں حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، ڈاکٹر سیموئل ہینیمن نے یا کیمسٹری کے بڑے کیمسٹری جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے جب آرگینک میٹرز کو ایکسٹریکٹ کرنے کی پروسیجرز بتائے تو انہوں نے کہا کہ آرگینک میٹر کو آرگینک میٹر سے ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے صرف جب آپ ٹرمیرک کو جیسے کہ ہمارے ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں مدر ٹنچرز بنانے کے لیے ہم کسی بھی ہرب کو، جڑی بوٹی کو، کسی منرل کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کا مدر ٹنچر بناتے ہیں۔ مدر ٹنچر ہم کیسے بناتے ہیں؟ اس کی ایکسٹریکشن پروسیس سے ہم اس کو گزارتے ہیں، اور وہ پروسیس کیا ہے؟ وہ ہے الکوہل اور واٹر کا مکسچر ہوتا ہے۔ اس کو ہم پیسز میں کرتے ہیں، پھر اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کو شیک کرتے ہیں، اور شیک کرنے کے بعد ہمیں وہ 14 سے 15 دن کے اندر اندر ہمیں وہ خاص انگریڈینٹ مل جاتا ہے۔ آپ گھر پہ اتنا کر سکتے ہیں کہ اسی کرکیومن کو، ٹرمیرک کے پاؤڈر کو، ڈرائیڈ پاؤڈر کو، کیونکہ اس کے اندر موئسچر کانٹینٹ ہوتے ہیں، اس موئسچر کانٹینٹ کو ڈرائی ہو جانے کے بعد، جیسا کہ ڈفرینٹ ویڈیوز پہ بتایا گیا، وہ ڈرائی ہو جانے کے بعد ایک خاص ریشو میں پھر آپ پانی اور الکوہل کی ریشو کے ساتھ وہ بناتے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اویلیبل مدر ٹنچرز ہیں مختلف کمپنیز کے، آپ وہ لے سکتے ہیں، اور ان کے اوپر ڈوزز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے منگوانا چاہیں تو میں آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہوں۔ میرا لنک جو ہے وہ اسی ویڈیو کے اس میں دیا ہوا ہوگا، یو کین کلک دیٹ، آپ آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بورک مٹیریا میڈیکا، کینٹ مٹیریا میڈیکا میں جب ہم کرکیومن مدر ٹنچرز کو اسٹڈی کریں تو اس میں ہمیں صاف یہ چیزیں ملتی ہیں کہ یہ برین اور لاس اور میموری سے بچاتا ہے، یہ آپ کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، یہ آکسیڈیٹیو سٹریس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ آکسیڈیٹیو سٹریس بھی وہی چیز ہے، ایک سٹریس ہوتا ہے آپ کی باڈی لیول پہ، ایک سٹریس ہے سیل کا، کیونکہ تمام کیمیکل ریئیکشنز آپ کے باڈی سیلولر لیول پہ پرفارم ہو رہے ہیں، اسی طرح آپ کے سیل کے اندر بھی ایک سٹریس پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیمیکلز ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹریس ڈیولپ ہوتا ہے، سیل اپنا جو فنکشن ہے وہ پرفارم نہیں کر پائے گا، اس کو آکسیجن نہیں ملے گی۔ تو ہم نے آج یہ چیز سیکھی کہ باڈی کے تمام ری ایکشنز جو ہیں وہ سیلولر لیول پہ پرفارم ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز کھائیں وہ اس نے جا کر میٹابولائز ہونا ہے، اور اس میں سے خاص وہ مولیکیول، وہ انگریڈینٹ آپ کے سیل میں جا کے ابزارب ہونا ہے۔ بیسیکلی اس آرگن کے سیل میں اس کا سارا عمل دخل ہے، اور جب تک آپ کے سیلولر فنکشن اچھا کام کرتے رہیں گے تب تک آپ کو ان تمام چیزوں کے لینے کے فوائد مل سکیں گے۔ آپ کے سیلولر لیول کو صحیح پرفارم کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے کہ آپ اچھا کھائیں، اچھا سوچیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اور ان سب چیزوں کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ سٹریس کم سے کم لیں، ہیلدی واک کریں، ہیلدی کھائیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ یہ بیسک نالج جو ہے وہ شیئر کرتی رہوں، اور آپ سب کو بھی فائدہ ملتا رہے۔ اور میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور آپ کس کس ٹاپک پہ چاہ رہے ہیں، کون کون سے سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں ہومیوپیتھی سے ریلیٹڈ، ایز ویل ایز کسی بھی ایکسٹریکٹ سے ریلیٹڈ، ایز ویل ایز کوئی بھی فارماسیوٹیکل پروڈکٹ سے ریلیٹڈ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ایک سینئر فارماسسٹ ہوں، اور میرا 20 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، اور میں ایک ہومیوپیتھک فزیشین بھی ہوں، اور گزشتہ 4-5 سال سے میں ہومیوپیتھک مینوفیکچرنگ اور کوالٹی ایشورنس پہ کام کرتی رہی ہوں۔ اس حوالے سے آپ کے ساتھ مختلف ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی تاکہ ہم سب کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔